अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ादा। पीएमएलएन इलेक्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को जो बेदस्तो पा करना चाहती है, डिसफंक्शनल कर देना चाहती है, उसे तोड़ देना चाहती है। ये प्रोसेस कहाँ खड़ा है? अगर इस प्रोसेस में क्यों करना चाहती है पीएमएलएन ये, और इस प्रोसेस की इम्प्लीकेशंस क्या है इस पूरी साजिश की, इसमें मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ी सी मुख्तलिफ थॉट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन ये थॉट को आप इसी पॉलिटिक्स के पेराहे में समझने की कोशिश कीजिए। अब से चंद घंटे पहले अमेरिका में एक पाकिस्तानी निजात, पाकिस्तानी ओरिजिन साइकाइट्रिस्ट से जब मेरी बात हो रही थी, जो 30 बरस से अमेरिका में है, और इन 30 बरसों में ना सिर्फ उन्होंने साइकाइट्री पे बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने ह्यूमन माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ा है। ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर, ह्यूमन माइंड की एवोल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ा है, बहुत उस पर रिसर्च की है, बहुत तहकीक की है, और ये उनका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उन्होंने मुझसे एक बात की, उन्होंने मुझे कहा, मुईद, मैं इफ आई डोंट साउंड वेरी कॉन्स्पिरेटोरियल, अगर तुम्हें ये ना लगे कि मैं किसी साजिशी जहन से ये बात कर रहा हूं, तो मुझे मसलसल एक फीलिंग हो रही है कि जैसे पाकिस्तान की स्टेट की कोई कंट्रोल्ड डिमोलिशन कर रहा है, जैसे अ प्रोसेस हैज बीन सेट इनटू मोशन, जिसका लॉजिकल एंड ये है कि पाकिस्तान की रियासत खुदा न खास्ता नहीं रह सकेगी। और मैंने उनसे पूछा कि हाँ, खतरा तो मुझे भी ये महसूस होता है, लेकिन हाउ हैव यू कंक्लूडेड दिस पॉइंट? एंड इस कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, मेरी माँ हो, पुराने लोग हों जिनकी उम्रें अब मतलब 70s में हैं, वो इंक्रीजिंगली कहते हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकेंगे, और ये मुल्क नहीं चल सकता, और ये मुल्क जो है ये नहीं रहेगा। ये जो फीलिंग है ये बड़ी वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब। और इसमें उनका कहना यह था कि जब अब बात उनकी वहीं छोड़ देता हूं, मैं अपनी बात के ऊपर आ जाता हूं। हमें ये ठीक तरह से नहीं पता, ये प्रोसेस हमारे सामने है, जहां बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके अंदर यकीन करते रहे हैं, उनको बतदरीज गुज़श्ता एक डेढ़ बरस के वाकयात को देख के, एक बरस के, ये लगने लगा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। ये थॉट उनके जहन में पैदा हो रही है। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसे हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ढांचे की जो खराबियां हैं, कि उसके डीएनए का जो प्रॉब्लम है, वो अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है, या कोई अनदेखा हाथ जो है वो चीजों को एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है? जब हम अनदेखे हाथ की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पीएमएलएन भी एक प्लेयर है, जनरल्स भी एक प्लेयर हो सकते हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एक प्लेयर है, पाकिस्तान के जजेस एक प्लेयर हैं, मीडिया एक प्लेयर है, पीटीआई एक प्लेयर है। लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की रियासत जो ना रहे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि पीएमएलएन या नवाज शरीफ या मरियम पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। येट एट द सेम टाइम, जिस तरह से चीजें मूव कर रही हैं, डिफरेंट प्लेयर्स अपने अपने सर्वाइवल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट यही लग रहा है कि पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन, एक कयास बढ़ता चला जा रहा है, जो अल्टीमेटली स्टेट की डिसमेंटलिंग के अंदर रिजल्ट कर सकता है। इस सिचुएशन को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है, अगर हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, अगर हम सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो ये एक थॉट मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब इस चीज पे आए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो मसलसल हमले हो रहे हैं, प्रिंसिपली फ्रॉम द पीएमएलएन, आप पीडीएम भी उसे कह सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर टू कॉल इट पीडीएम। उसका मेन हदफ जो है वो समझना बहुत जरूरी भी है, बहुत सिंपल भी है। इस स्टेज पे कहानी और खेल जो है वो नवाज शरीफ साहब के और पीएमएलएन के हाथ से इतनी बुरी तरह से निकल चुकी है। अगर इलेक्शन होते हैं, तो जो भरम है कि ये एक बहुत बड़ी रवायती पार्टी है जो 40 बरस से, 1982 से मसलसल पंजाब में ग्रो कर रही है, पंजाब के लोग, लाहौर दिल, तख्ते लाहौर, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, और इलेक्शन अगर रीजनेबली या आधे भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इस पार्टी ने और नवाज शरीफ ने यह अंदाजा लगा लिया है कि उनका कोई चांस उसमें नहीं है, और उनका ये सारा ड्रामा, ढकोसला, भरम और झूठ जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। पूरी दुनिया ये देख लेगी कि पीएमएलएन सुकड़ के एक बहुत छोटी सी पार्टी बन चुकी है, जो पंजाब में से शायद 2 दर्जन सीटें बड़ी मुश्किल से ले सकती है। इससे ज्यादा इस वक्त उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है। इस चीज को एक्सपोज होने से रोकने के लिए, जैसे सूरज जब निकलता है तो तमाम कायनात की हकीकत जो है, उसी किसी टॉर्च से आप वो चीजों को उस तरह से नहीं देख सकते। कोई टॉर्च, कोई सर्च लाइट जो है वो पूरी एक धरती को उस तरह से एक्सपोज नहीं करती। लेकिन जब सूरज तुलू होता है, जब सूरज निकलता है सुबह, तो पूरी हकीकतें जो है वो बिल्कुल वाजे हो जाती हैं, आपकी सारी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। इलेक्शन नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से
اس سورج کی طرح ہیں جو سامنے اگر نکل آیا تو اس کے بعد ان کی تمام حقیقت واضح ہو جائے گی، ان کا سارا میک اپ جو ہے وہ اتر جائے گا۔ اس میں وہ بہت انٹیلیجنٹلی یہ دیکھتے ہیں، اسٹریٹجکلی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو اڑا دیا جائے تو سپریم کورٹ کا پورا ڈھانچہ اوپر نیچے ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ جو قانون لانا چاہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ، لیکن تھاٹ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی تھنکنگ کا پیٹرن کیا ہے۔ تھنکنگ کا پیٹرن یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل عمر عطا بندیال کو آپ ہٹائیں، اسے ڈسفنکشنل کر دیں، تو پوری کی پوری سپریم کورٹ اور پورا ڈھانچہ جو ہے وہ انہنج ہو جائے گا، ڈس فنکشنل ہو جائے گا، اور اس کے اندر پھر آپ ایک بڑا لارجر بینچ بنا کے اس قانون کی مدد سے جسے پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا ہے اور جسے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کر کے سائن اس کو نہیں کیے، اسینٹ نہیں کیا، اپروول نہیں کیا اور واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے، یہ کہہ کے کہ انڈر آرٹیکل 191 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ایک الگ جداگانہ، نیوٹرل، انڈیپینڈنٹ، اٹونومس حیثیت ہے جو اس کو آئین نے گارنٹی کی ہے، اور پارلیمنٹ بھی اپنی تمام تر پاورز آئین پاکستان سے ہی ڈیرائیو کرتی ہے۔ سو پارلیمنٹ اور لیجسلیٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اس حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک کلرڈ لیجسلیشن ہے، کنٹروورشل لیجسلیشن ہے، میلافائڈے لیجسلیشن ہے، جس کے اندر ایک لمیٹڈ نیرو آبجیکٹو اور انٹرسٹ جو ہے وہ بڑا ویزیبل ہے۔ ان کامنٹس کے ساتھ انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا، لیکن the way the law is کہ یہاں پر مسئلہ سارا ہے ایک یہاں ٹائم کی اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، وقت کی لڑائی ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ نے بھیج دیا ہے، اگر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن دوبارہ اسے اپروو کرتا ہے اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اس کو پھر اپروو نہیں کرتے تو ود ان 10 days یہ لا بن جائے گا۔ تو آپ سمجھے کہ انیشیل اگر 20 days کی لمٹ تھی تو اب 10 12 15 دن کی لمٹ ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن پریزیڈنٹ بہت دیر تک اس قانون کو قانون بننے سے نہیں روک سکتے۔ تاہم نون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ٹائم کی بڑی کمی ہے، بیکاز چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے، کوئی بھی اس صورتحال میں کنٹرول پہ نہیں۔ لیکن نون کی تھنکنگ اور اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر چیف جسٹس کو اڑا دیں دیٹ از دی اونلی وے، کوئی اور اس وقت راستہ طریقہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ گیم میں کیسے واپس آ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کو اڑا کے ہی وہ گیم میں واپس آ سکتے ہیں اور پوری پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اور نئی حقیقتیں جو ہیں وہ کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹل جو ہے اس وقت ہو رہی ہے، اور اسی بیٹل کے درمیان گزشتہ کئی گھنٹوں میں پاکستان کے میڈیا نے، جس میں پاکستان کے انگریزی کے اخبارات بھی ہیں، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل ہیں، اس پہ ہونے والے متعدد پروگرامز ہیں، انہوں نے سینئر پیونی جج جو سیکنڈ ہے ان سینیورٹی سپریم کورٹ پاکستان میں، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور جتنا کوئی کنٹروورشل ہو سکتا ہے جوڈیشری کی تاریخ میں اتنے وہ کنٹروورشل ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو نوٹ ڈالا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، اور اب وہ نوٹ وہاں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے، اس نوٹ کو کیا سپریم کورٹ چیف جسٹس کے کہنے پہ کسی نے ہٹا دیا ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس نوٹ کو خود ہی وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے، یہ ہمیں کلیئرلی پتہ نہیں ہے، لیکن نوٹ اس سے پہلے اخبارات کیپچر کر چکے ہیں۔ ڈان کے اندر اس نوٹ کی پوری جو ڈیٹیل ہے اسکرپٹ لگا کر وہاں پہ وہ موجود ہے، اس کو آپ اسکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو سٹوری جس میں وہ نوٹ لگا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس کو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ رکھ دوں گا۔ لیکن بریفلی انہوں نے کیا کہا، بریفلی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جو 4 اپریل کا 6 ممبران کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ انلیگل تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا، اور جو میں نے فیصلہ کیا تھا 2/1 کے بینچ میں، جب انہوں نے اور جسٹس امین الدین نے یہ کہا تھا کہ اسپیشل کورٹس نہیں بنائی جا سکتی، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ایسی پاورز نہیں ہیں انڈر دی آئین، اور جتنے بھی کیسز آرٹیکل 184/3 میں سنے جا رہے ہیں، اشارہ بڑا کلیئر تھا کہ الیکشن کے حوالے سے، پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے تھے کہ اس کیس کا راستہ روکا جائے۔ اور بات ہے کہ قاضی صاحب اور تمام جج صاحبان جب اپنے فیصلے لکھتے ہیں تو اس کو ایک ایسی سوفیسٹیکیٹڈ پریٹینشنز میں، قانون، آئین، آرٹیکل دس بلا 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 فلا 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 میں چھپا کے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے وکلا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس کو ایسے ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ بڑے جینون ایشوز ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ایشوز واقعی لیگل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی بھی جو کرٹیک کی ہے 6 ممبر کے جج کے بینچ کے اوپر کہ یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ بہت جلدی میں ہوا ہے، اس کی پراپر انفارمیشن نہیں تھی، اس میں اٹارنی جنرل پاکستان کو غالباً انفارم نہیں کیا گیا، یہ چند منٹوں میں یہ فیصلہ جو ہے ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ غلط ہے اور ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کرٹیک کے اندر، ان پوائنٹس کے اندر بہت سی صداقت ہے، ہو بھی سکتی ہے، یہ ایک بڑی اچھی ایکیڈیمک ڈسکشن ہے، لیکن جو چیز ایک اینالسٹ دیکھتا ہے، جو پولیٹیکل اینالسٹ دیکھتا ہے، بیکاز میں نے جو لوگ اس
میرے اس ویلاگ کو مہینوں سے دیکھ رہے ہیں اسٹارٹنگ فرام مارچ 2022، آپ کو یاد ہوگا کہ درجنوں دفعہ میں نے یہ کہا کہ قانون کی جو ایمبٹ ہوتی ہے عدالت کی، اس کے مقابلے میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اس کا لینس بہت وائڈ ہوتا ہے اور آپ بہت بڑے طریقے سے سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. قانون ایک ایلیمنٹ ہے اس لارجر پولیٹیکل پروسیس کا. تو جب آپ اس کو پولیٹیکل پروسیس اور اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور دی ادر ریسپیکٹڈ آنریبل جسٹسز آف دا سپریم کورٹ جنہوں نے گزشتہ چند دنوں میں اپنے ڈسینٹنگ نوٹ لکھے، وہ سب کے سب پریکٹیکلی اسپیکنگ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پریکٹیکلی طور پہ آپ اگر میں یہ کہوں تو بہت برا لگے گا، لیکن کیا کہوں، لینگویج کہاں سے میں کو چینج کروں کہ نواز شریف کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے آپ کو یہ جسٹسز نظر آئے ہیں. دے ور کوآرڈینیٹنگ دیر ایکٹس. لکھ تو وہ کانسٹیٹیوشن کی چیزیں وہ لکھ رہے تھے، لیکن مقصد اور انٹینشن اور ان کا جو موٹیویشن ہے وہ بڑی کلیئر تھی کہ نواز شریف کی مدد کرنے کے لیے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کو روکنے کے لیے جو مختلف جسٹسز ہیں انہوں نے اپنی ہی سپریم کورٹ کو کنٹروورشل بنایا، وچ از سیڈ، وچ از انفارچونیٹ. اور اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی جو اپنا نوٹ لکھا ہے اس کا بھی مقصد صرف کنٹروورسی پیدا کرنا ہے، اور اس سٹیج پہ کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی جو ایفرٹ ہے، اس کو آپ سازش کہیں یا اس کو آپ اسٹریٹجی کہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو اڑا دیا جائے، ڈسفنکشنل کر دیا جائے، کورٹ کو سپلٹ کر دیا جائے، توڑ دیا جائے. اور یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اس پولیٹیکل گیم میں واپس آ سکتے ہیں. وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پرنسپل ٹول ہیں، چونکہ وہ سینئر پیونی جج ہیں، وہ سیکنڈ جج ہیں ان ٹرمز آف سینیورٹی. نواز شریف کی جو تمام تر حکمت عملی، اسٹریٹجی، کانسپریسی جو ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اس کے جو پرنسپل ٹول ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی اگر ریسرچ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ 12 13 14 برس میں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل نے ان کے اوپر ان کو کوآپریٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنی سائٹ پہ رکھنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی ہوئی ہے. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ بھی کیا اور جو کنٹروورسی بنی ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اس بل کو جسے نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے اپروو کیا تھا، آئی تھنک اس کو 2-3 دن پہلے اس کو جو بھیجا گیا تھا، میں ایگزیکٹ ڈیٹ کہنا چاہ رہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس بل کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بہت سی سفارشات کے ساتھ اور ایڈوائس کے ساتھ اور بہت سی اس کے اوپر نقطے نکال کے انہوں نے اسے واپس بھیج دیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹائم باؤنڈ چیز ہے، تو ایک اس قسم کی کشمکش ہے جس میں وقت جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس ریفرنس کے حوالے سے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے جو ایک وکیل سبطین خان کو کھڑا کیا ہے، اور یہ بات کلیئر ہے کہ سبطین خان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ سبطین خان ایک پی ایم ایل این کے وکیل ہیں. انہوں نے ایک ریفرنس فائل کیا ہے، کمپلینٹ دی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اگینسٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال. اس ریفرنس کے خلاف اور نیشنل اسمبلی کے اندر جس طرح سے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو اٹیک کیا گیا ہے اور جس طرح سے جنرلی اٹیک ہو رہا ہے، اس پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اینڈ جنرل سیکرٹری نے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. لیکن اس پوزیشن سے، اور مجھے امید یہ تھی کہ اور بھی جو بار ایسوسی ایشنز ہیں، پنجاب کی، سندھ کی، اسلام آباد کی، وہ بھی پوزیشنز لیں گی، لیکن ابھی تک میرے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے انڈیویجول لوگوں کی پوزیشن تو سامنے آ رہی ہے لیکن بار ایسوسی ایشنز کی پوزیشن سامنے نہیں آ رہی، جو تعجب بھی ہے، افسوس کی بھی بات ہے، لیکن اٹ آلسو شوز دی ڈیپر پینیٹریشن آف پالیٹکس. یعنی یہاں پہ کورٹ ان کو عزیز نہیں ہے، اپنا پروفیشن عزیز نہیں ہے، وہ پالیٹکس میں اتنی بری طرح سے پھنسے ہوئے. لیکن جو پوزیشن بار ایسوسی ایشنز لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں اس سٹیج پہ امپورٹنٹ پوزیشن وہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یوں تو بلاول زرداری بھٹو نے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ بڑے اوفینسو ہیں، جس میں انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ نہیں چلا سکتے، عدالت کو اپنا کام نہیں کر سکتے، تو آپ الگ ہوں اور کسی اور کو چیف جسٹس بننے دیں. تاہم پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لیڈر جناب قمر زمان کائرہ صاحب، جو 2 دفعہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں اور اس وقت پرائم منسٹر پاکستان کے اسپیشل ایڈوائزر بھی ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو بلاول ہاؤس ہے وہاں جو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے فرائیڈے کے دن پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس میں اس میٹنگ کے بعد انہوں نے اس میٹنگ کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی گئی ہے. لیکن قمر زمان کائرہ صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون اخبار جو ہے اس سے بات کرتے ہوئے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ بلاول بھٹوز ٹویٹ، پیپلز پارٹی ریفرنس اگینسٹ چیف جسٹس آف پاکستان یا ان کی ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کو سپورٹ نہیں کرتی. یاد رہے
کہ فرائیڈے کے دن اس سے چند گھنٹے پہلے انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کا ریزگنیشن جو ہے مانگا تھا، اور اس کے بعد ایک کورس آف ساؤنڈز اینڈ ڈیمانڈز کمنگ فرام پی ایم ایل لیڈرشپ. لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف، مریم نواز، بہت سے اور لیڈر، جاوید لطیف نے تو اس حد تک، میاں جاوید لطیف صاحب جو شیخ پورہ کے ایم این اے ہیں، 4 دفعہ ایم این اے وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں، بڑے پاپولر لیڈر ہیں، بڑے بیک کامڈ ان کے ہیئر ہوتے ہیں اٹالین جو ایکٹروں کی طرح کے. لیکن میاں جاوید لطیف نے تو ایک پریس کانفرنس کی ہے بڑی ڈیٹیل، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عید کے بعد تک چیف جسٹس اپنی پوزیشن پہ بیٹھے رہے تو پھر پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں ایک ہجوم، ایک کراؤڈ لے کے آئیں گے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام ہوں گے، بیسکلی پی ایم ایل این کے ورکرز ہوں گے، اور ہم لے کے آئیں گے اور چیف جسٹس کو ان کی کرسی سے اٹھا کے باہر ہم پھینکیں گے. یہ کہنا تھا میاں جاوید لطیف کا. لیکن قمر زمان کائرہ نے کہا کہ چیف جسٹس کی ریزگنیشن کی ڈیمانڈ اور جو ریفرنس ہے اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی. ہم حکومت کا حصہ ضرور ہیں، ہم پی ڈی ایم میں ضرور ہیں، لیکن ہماری اپنی ایک پالیٹکس ہے، اپنی ہماری ایک پرائرٹیز ہیں، ہماری اپنی ایک تھنکنگ ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اور ان کا کم از کم کہنا یہ تھا، جس طرح سے اخبار کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو پی ایم ایل این اور شاید مولانا یا چند لوگ ہی سپورٹ کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی اکثر جماعتیں ریفرنس کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کو سپورٹ نہیں کرتے. اس کے باوجود بہت سے چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرتی ہے، لیکن یہ چیز ان پرنٹ ہے. اب یہ جو کہا ہے قمر زمان کائرہ صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون اخبار سے بات کرتے ہوئے، یہ انہوں نے کہا ہے اس لارج میراتھن میٹنگ کے بعد جو ہوئی ہے اسلام آباد میں بلاول ہاؤس میں، جو کہ F8 ہے، کیا ہے F8 بہرحال آئی تھنک اٹس F8-2 جو سیکٹر ہے اسلام آباد کا، وہاں پر جو بڑا شاندار قسم کا بلاول ہاؤس ہے کلوز ٹو دا مرگلا روڈ، وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی ہے. اور اس میٹنگ میں آصف علی زرداری بھی تھے، بلاول زرداری بھی تھے، اس کے اندر شیریں، اس میں بہت سی، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے، اس میں نوید قمر صاحب بھی تھے، اس کے اندر بہت سے پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے. آئی ایم ناٹ ریمبرنگ دی نیمز، لیکن اس میں کم از کم 2 درجن پیپلز پارٹی کے کی لیڈرز تھے. اور اس کے بعد ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی. اب اس پریس اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے؟ اس پریس اسٹیٹمنٹ میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان میں ایک کنسنسس ہو کہ مسائل کا حل کس طرح سے نکالنا ہے. اور اس میں یہ اندیا دیا گیا ہے، انڈیکیشن دی گئی ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. بات چیت کن چیزوں پہ کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کرنی ہے، لیکن ہم مسائل کا حل نکالنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بات چیت، نیگوسیشن اور انگیجمنٹ کے راستے جو ہیں وہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ یہاں اس کی ایک اور سگنیفیکنس ہے. پیپلز پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے F8 کے اندر، اسلام آباد کے اندر بلاول ہاؤس میں، یہ اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، جس کو قومی سلامتی کمیٹی کہتے ہیں اردو میں، قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے، اس کے اندر کے حالات جب باہر آئے ہیں، اور اس میٹنگ کے بعد پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوئی. اس کا مطلب ہے وہ جو میٹنگ ہوئی ہے، جس کی بہت سی تفصیلات آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، ٹویٹر پہ دیکھ چکے ہیں، ٹویٹس میں سے دیکھ چکے ہیں، لوگ اس کو واٹس ایپ کے اوپر اس کی تفصیلات اڑ رہی ہیں. اس میں جو کی پوائنٹ ہے کہ یہ جو میٹنگ تھی قومی سلامتی کمیٹی کی، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ تھی، جس میں پرائم منسٹر بھی تھے، ان کے کیبنٹ کے لوگ بھی تھے، فورن منسٹر بلاول زرداری بھی وہاں پہ موجود تھے، وہاں پر پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے علاوہ وہاں پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف صاحب شمشاد مرزا بھی تھے، پاکستان ایئر فورس کے چیف بھی تھے، پاکستان کی نیوی کے چیف بھی تھے. یہ میٹنگ بلانے کا بنیادی مقصد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ان کو مل جائے جو یہ ہو کہ قومی سلامتی کے اور سیکیورٹی کے مسئلوں کی وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اور جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے یا چیف جسٹس نے کہا ہے وہ وائز نہیں ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. اور لیکن باوجود اس کے، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں سب سورسز کی باتیں ہیں، یہ باتیں ویسے آؤٹ ہو چکی ہیں. جو میں نے پچھلا ویلاگ بھی کیا تھا اس وقت بھی دھیرے دھیرے مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن اب یہ بات بہت زیادہ لوگ دہرا رہے ہیں. اور میری ایسے سورسز سے بات ہوئی ہے جن کی ان سورسز سے بات ہوئی ہے جو اس جگہ پہ موجود تھے، لیکن تاہم میری کسی ایسے سورس سے بات نہیں ہوئی جو خود اندر موجود تھا. لیکن میں اسی لیے کہوں گا کہ جو امپریشن ہم تک آیا ہے وہ امپریشن یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بڑا زور لگایا آن بہاف آف پرائم منسٹر شہباز شریف کہ اس قسم کے پوائنٹس اگینسٹ دی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ، کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھ پا رہا اور الیکشن نہیں ہو سکتے، اس قسم کی کوئی چیز اعلامیہ میں آ جائے. لیکن پاکستان آرمی اور عاصم منیر صاحب نے بہت زور لگایا، لیکن along with پرائم منسٹر شہباز شریف، لیکن ایئر چیف نے، نیول چیف نے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے اس کے ساتھ کنکر نہیں کیا. Now this is an important position. اور پیپلز پارٹی کی جو میٹنگ اس کے بعد ہوتی ہے بلاول ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں، وہ انفیکٹ اپنا کیو لیتی ہے
اپنی سینس آف اسیسمنٹ اینڈ ڈائریکشن وہاں سے لکھتی ہے. ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ معاملہ سیدھا نہیں ہے. یعنی اگر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے وہاں یہ ڈس ایگریمنٹ نہ ہوتا, وہاں شہباز شریف کو سپورٹ ملتی, تو شاید پیپلز پارٹی کی بلاول ہاؤس کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کنسنسس پیدا کرنے کی, اور جہاں قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ ہم چیف جسٹس پاکستان کا ریزگنیشن کو سپورٹ نہیں کرتے, نہ ریفرنس کو سپورٹ کرتے, یہ چیز نہ ہوتی. یعنی پیپلز پارٹی کی میٹنگ از کنٹینجنٹ اپون دی نیشنل سیکورٹی میٹنگ. ابھی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا اگر پولیٹیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں کہ یہاں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر سسٹم میں ذرا سی بھی کہیں پلورالٹی ہے, آپ کو اس نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں پلورالٹی نظر آئی ہے. وہاں باوجود اس کے کہ آرمی چیف از ٹریڈیشنلی ویری پاورفل, پرائم منسٹر بھی موجود تھا, لیکن ایئر چیف نے, نیول چیف نے اور چیئرمین جوائنٹ چیف نے کنکر نہ کر کے ان کو وہ نہیں کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتے ہیں. جو دنیا کے جتنے بھی بہتر پولیٹیکل ماڈل ہیں, دنیا کے 20-22 ممالک جن کو آپ جینوئن ڈیموکریسیز کہتے ہیں, وہاں پلورالٹی بہت زیادہ ہے. وہاں پلورالٹی صرف لکھی نہیں ہے, وہاں پریکٹیکلی پلورالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. امریکہ میں اگر پریزیڈنٹ بڑا پاورفل ہے, فارن پالیسی کی حد تک پاورفل ہے, ڈومیسٹک پالیسی میں ہر جگہ پہ گورنر بیٹھے ہیں, 50 میں سے 49 اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں بائی کیمرل لیجسلیچرز بیٹھی ہیں, وہاں سینٹ بھی ہے, وہاں ایک ہاؤس بھی ہے, خود فیڈرل لیول کے اوپر ایک سینٹ بھی ہے, ہاؤس بھی ہے, سٹی اسٹیٹس ہیں, کاؤنٹیز ہیں, لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, بجٹ ان کے اپنے ہیں. تو باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ بڑی ایک الیکشن کی ایکسرسائز کر کے آتا ہے, اس کی پاورز کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. وہ دیکھنے میں بہت زیادہ لگتی ہیں فلم کی حد تک, لیکن ایک عام امریکن شہری جو ہے اس کی زندگی کو پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ متاثر نہیں کر سکتا, کیونکہ سسٹم کے اندر پلورالٹی جو ہے وہ ان بلٹ ہے. آپ نے ایک جھلک دیکھی ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اندر پلورالٹی کی, جہاں ایئر چیف نے, نیول چیف نے, چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہیں انہوں نے کنکر نہیں کیا, انہوں نے کچھ نہیں اور بولا, انہوں نے کوئی برائی نہیں کی, انہوں نے کوئی نعرے نہیں مارے, انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا, انہوں نے اس سجیشن سے کنکر نہیں کیا, جس سے آپ کو ایک سچویشن کے اندر تھوڑی سی بہتری اور ٹھہراؤ جو ہے وہاں پہ نظر آتا ہے. اور پی ایم ایل این کے جو ارادے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اڑا کے رکھتے ہیں, وہ آپ کو تھوڑے سے مشکل میں یہاں پہ نظر آتے ہیں. اب یہاں پر اس کا رزلٹ, کوششیں کیا کی جا رہی ہیں؟ کوششیں یہ کی جا رہی ہیں جیسے جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, اور بھی سیکنڈ ٹیئر لوگ بڑے ایکٹیو ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھنکنگ ہے کہ اگر ایک ایسی ڈیل ہو جائے بٹوین دیز پولیٹیکل پارٹیز, بٹوین پی ڈی ایم کی پارٹیز, پی ایم ایل این, پی پی پی, مولانا اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے درمیان کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس کے نتیجے میں یہ خود ہی پارٹیز کہہ دیں کہ چلیں پنجاب اور کے پی کے الیکشن ابھی مئی میں نہیں کراتے, ہم وڈرا کرتے ہیں, لیٹس سیٹل فار آل دی الیکشنز, نیشنل یعنی الیکشنز, نیشنل اسمبلی کے الیکشنز اینڈ پروونشل الیکشن سمویئر ان دی جولائی اینڈ اگست. دیٹ مینس کہ ایک ایسا کنسنسس ڈیل ہونی چاہیے جس کے تحت نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو, اور اسلام آباد کے اندر بھی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ مارز وجود میں آئے جو اگلے 2-2.5 مہینوں کے اندر الیکشن کروا دے ود ان دی 90 days یا ود ان دی 60 days. یہ چیز ایک اسپیکولیٹو انالیسس ہے اس اسٹیج پہ, لیکن اس کی ریزوننس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ایک فارورڈ کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے, بیکاز عمران خان کو ذاتی طور پہ وہ شاید ان نیگوسیشنز کا اس اسٹیج پہ حصہ نہیں بننا چاہتے, تو ان کو ایک بڑی پاورفل کمیٹی چاہیے جس میں میرے حساب سے پرویز الہی, شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور فواد چودھری کو کم از کم ہونا چاہیے. یہ وہ کمیٹی ہے جو انگیج کرے پیپلز پارٹی کو, جو انگیج کرے پی ایم ایل این کو, جو انگیج کرے مولانا کو اور سارے دھڑوں کو, اور ایک حل نکالنے کی کوشش کرے. یہ ایک اسپیکولیشن ہے اس اسٹیج پہ, اور اسپیکولیشن کی امید اس لیے ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این کی جو فارورڈ تھرسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو ہٹا دینے کی, ڈیمالش کرنے کی, اس میں انہیں کامیابی نہیں ہو رہی, اور ایک سرٹن ٹائم فریم اس میں ہے. اور پیپلز پارٹی کی جو ایک کانٹریری اسٹیٹمنٹ پوزیشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ 100% ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. یہ اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم میجورٹی ڈیسیجن کے سپورٹ کرتے ہیں, 4-3 کو سپورٹ کرتے ہیں, چیف جسٹس نے بڑا غلط کیا, ظلم کیا, بڑا وہ ظلم, لیکن یہ سب پالیٹکس میں ہوتا ہے. اگر پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے خلاف ایک ڈیسائزو ایکشن کو سپورٹ نہیں کرتی, پریزیڈنٹ نے جو ریفرنس جو واپس بھیج دیا ہے قانون, اس کو دوبارہ سے اپروو کرنے کو سپورٹ نہیں کرتی, اس میں ڈیل ڈیلنگ کرتی ہے, تو وہ در حقیقت ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں کنٹریبیوٹ کرے گی. واٹ ریئلی ہیپنس, اس میں مزید ہمیں کیا انفارمیشن ملے گی اور 12-14 گھنٹے میں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.